बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। इब्तदा का काफिला चलता रहा, इर्तका का काफिला चलता रहा, चलते चलते काफिले गुम हो गए, करबला का काफिला चलता रहा। शाह अस्त हुसैन पादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। वो हुसैन इब्ने अली वक्त की तहजीब का नाज, जिसने अफशा किया इंसान की तौकीर का राज, जिसका हर ज़ख्म है सरमाया तकदीर हिजाज, जिसने तीरों के मुसल्ले पर अदा की है नमाज। यकम मुहर्रमुल हराम सन 1445 हिजरी। आज यकम मुहर्रमुल हराम के हवाले से 12 न्यूज़ के स्टूडियो से हाजिर खिदमत हैं। मैं आपका मेज़बान इफ्तिखार नकवी और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब अताउल मुस्तफ़ा। उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद आलम सब पे, हमारे पाकिस्तान पर, हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा पर अपना ख़ास फजल करम फरमाए और ये इस्लामी साल अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए रहमतों भरा और बरकतों भरा करार दे। हम मुहर्रमुल हराम की 12 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम गाहे बगाए दिन ब दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके रफ़क़ा, उनके दोस्तों और उनके साथियों के बारे में और जो मुहर्रमुल हराम के वाक़यात हैं वो लम्हा ब लम्हा और वाक़या ब वाक़या हम आपके साथ शेयर करते रहा करें। मुस्तफ़ा कहते हैं कि जितनी बड़ी शख्सियत है, जितनी बड़ी शख्सियत होती है, जितना बड़ा इंसान होता है, उतना ही बड़ा उनका हस्ब व नसब होता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत की अगर बात की जाए और उनके हस्ब नसब के हवाले से बात की जाए तो सुबहान अल्लाह के अगर हम बात करें कि उनके नाना के हवाले से, तो जो ख़ातमुन नबीयीन हैं, जो रहमतल लिल आलमीन हैं, जो नबियों के सुल्तान हैं और जिन्होंने अपने आंगन में इन दोनों फूलों, दोनों शहज़ादों को ऐसे पाला जैसे कि उनकी तरबियत और पालने का हक़ होता है। तो आप इस हवाले से क्या बयान फरमाएंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हस्ब और नसब के हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपकी दावत का, आपने मुझे मदऊ किया। और बिल्कुल यकम मुहर्रम है और करबला का आज से बाकायदा आगाज़ हुआ चाहता है। आगाज़ तो पहले से हो चुका था और इस हवाले से कुरान में बेशाद बारी ताला है ना कि वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, यानी कि दीन मिलत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यानी कि हज़रत इब्राहीम और रसूलुल्लाह के जद की जो कुर्बानी थी या जो भी उनके दीन को आगे लेकर चलने का काम था, उसके फैलाव के हवाले से, उसका पैगाम देने के हवाले से, तो कहते हैं कि हर बड़ी जो चीज़ होती है, बड़ा मकसद जो होता है, उसके लिए बड़ी कुर्बानी दरकार होती है। अब उसको कुर्बानी के हवाले से, उसकी अदायगी के हवाले से जब तमाम तर आलम इस्लाम को इस हवाले से पता है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल की गर्दन पर छुरी रखी तो उसका मिस्दाक जो था, उस कुर्बानी से बचाने के लिए दुम्बे को तो करार दिया गया, रख दिया गया वहाँ पर, लेकिन वो कुर्बानी का सिलसिला ये नहीं था कि वो थम गया, वहाँ पर रुक गया। उस कुर्बानी को आगे लेकर चलना था, इख्तिताम तक पहुँचाना था और वो सिलसिला थमा 10 मुहर्रम यानी कि आशूर के दिन। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। जी, इस आयत के मिस्दाक हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनकी ज़ात और इनके रफ़क़ा। जी बिल्कुल। और जनाब अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके वालिद ग्रामी की बात की जाए, जो अली शेर खुदा हैं करमुल्लाह वजहुश शरीफ, जो सैफुल्लाह हैं, जो उज़्नुल्लाह हैं, यदुल्लाह हैं, और अगर उनकी वालिद ग्रामी की बात की जाए हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो तमाम जवानाने, जो तमाम औरतों की, जन्नत की औरतों की सरदार हैं, और उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो परवरिश की, और हमें रिवायात में मिलता है कि चक्कियाँ पीस कर वो उनके लिए मतलब ख़ुराक तैयार करती थी, उनकी परवरिश की और उनको बहुत प्यार था।
پھر امام حسین علیہ السلام کے اگر بھائی کی بات کی جائے امام حسن علیہ السلام، تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ الحسن والحسین السید شباب اہل الجنہ، کہ میرے حسن اور میرے حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ الحسین منی و انا من الحسین، یعنی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو مصطفیٰ، ایک نواسے کا اپنے نانا سے ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک نانا کا اپنے نواسے سے کیسے ہونا ہوتا ہے؟ ہاں، بات آپ نے آغاز میں شاید یاد پڑتا ہے مجھے کہ کی تھی کہ جتنا بڑا نسب ہوتا ہے نا، اتنا ہی بڑا جو ذمہ داری ہوتی ہے یا جو بھی اس کی ادائیگی کے حوالے سے لوازمات ہوتے ہیں وہ بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اب یہ کیوں زیادہ ہوتی ہیں؟ کیونکہ ان کو ایکولی انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق بیسیکلی جو ہوتا ہے نا وہ ایک اصل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب وہ اصل جو کہ صلبی طور پہ حضرت ابراہیم اپنے جد سے چلی اور چلتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی، آ کے ان کی نسل پاک میں چلی، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو نسل ہوتی ہے وہ اپنے آباء و اجداد کا، اپنے بڑوں کا ایک ہی رخ ہوتی ہے، ایک عکس ہوتی ہے۔ اب اس کی عکس بندی ظاہری بات ہے کہ رسول اللہ کو نظر آتی تھی، جو ان کو بتایا گیا تھا یا جو بھی ان کو اس حوالے سے وحی میں یا جو بھی ان کے اس طرح کے آگے ارادے تھے اپنے دین کو، اپنی اس ملت کو آگے بڑھانے کے حوالے سے، اس میں ان ارادوں کی تکمیل جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس نواسے یعنی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں نظر آتی تھی۔ تو اس تکمیل کو آگے فراہم کرنے کے لیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے ظاہری بات ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے بات کی تھی، بڑا مقصد جو ہوتا ہے نا بڑا نظم مانگتا ہے۔ اب بڑا وہ کہتے ہیں نا کہ بات انہی سے ہوتی ہے یا بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بات کی بات ہے، حسب کی بات ہے، ان کی ذات کی بات ہے۔ تو وہ ذات جو کہ جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اور جن کی والدہ جو ہیں وہ خواتین کی تمام تر جنت میں جو موجود ہونے والی خواتین ہیں ان کی سردار ہیں، اور جو بابا سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کرم اللہ وجہہ، وہ تمام تر مردوں کے سردار جو ہیں وہ مانے جاتے ہیں۔ تو جناب جب سرداری کا اتنا ہی معیار بلند ہے تو اس معیار کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس معیار کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے یہ جو قربانی کا جو سلسلہ ہے یہ نہیں تھمنا چاہیے تھا، نہیں رکنا چاہیے تھا، کیونکہ مقصد وہی آ جاتا ہے، مقصد حیات اور مقصد اسلام، اور اس اسلام کے اس مقصد کو اپنی انجام تک، اپنی تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ قربانی درکار تھی، اور اسی کا آغاز جو تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ جی بالکل، وفدینہ بذبح عظیم کے مصداق امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اللہ پاک نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ محرم الحرام کا چاند چڑھتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کریا کریا، کوچا کوچا، گلی گلی، نگر نگر، گاؤں گاؤں، شہر شہر، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ حسین حسین نہ ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پر جب خداوند عالم کی تقدیس بیان کی، اپنے مالک اور خالق کی حمد و ثنا بیان کی، تو خداوند عالم نے ان کا ذکر اتنا اعلیٰ و عرفہ کر دیا کہ مٹانے والے مٹ گئے، اور حسین آج بھی حسین ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور حسین کا جو نام ہے وہ بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ جب حسین کو پکارتے ہیں تو آپ کا جو ایک ان سے ایک اٹیچمنٹ ہے، جو انسیت ہے حسین علیہ السلام سے، وہ بالکل آپ اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کے اگر بچپن کے حوالے سے بات کی جائے تو مصطفیٰ ہمیں وہ واقعہ بھی یاد ہے کہ جب عید کا دن تھا اور ہر بچے اپنے یعنی کہ عید کی خریداری میں مشغول تھے، اور عید سے پہلے جیسے وہ کپڑوں کی تیاری ہے، کپڑے خریدنے ہیں، انہوں نے پھر اپنی ماں سے آ کے پوچھا جب حسن اور حسین نے کہ ماما جان ہم نے دیکھا ہے، اماں جان ہم نے دیکھا ہے کہ بازار میں بچے خریداری کر رہے ہیں، اپنے لیے رنگا رنگ کپڑے لے رہے ہیں، تو ہمارے لیے بھی کوئی کپڑوں کا اہتمام ہے؟ تو خاتون جنت نے فرمایا کہ ہاں بالکل، آپ کے کپڑے جو جنت کے جو آپ کے کپڑے جو ہیں وہ درزی کے پاس ہیں۔ اب یہ بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ
کہ جنت سے کپڑوں کے جوڑے لیں، اور چونکہ خاتون جنت نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے کپڑے درزی کے پاس ہیں، تو آپ نے جبریل بن کے نہیں بلکہ آپ نے درزی بن کے جانا ہے اور حسنین شریفین کو ان کے کپڑے ان تک پہنچانے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام درزی کے روپ میں آئے اور ان تک وہ ان کے جو کپڑے تھے جو جنت سے آئے تھے، چونکہ وہ جوانان جنت کے سردار ہیں تو ان کا جو لباس ہے وہ بھی جنت سے آئے، تو زیب تن کریں تو پھر بات بنتی ہے۔ تو پھر عید والے دن ایسے جب بچے سواری کرتے ہیں، ہم نے بھی اکثر دیکھا ہے کہ بچوں کی تمنا ہوتی ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو ان کی سواری ہونی چاہیے عید والے دن اچھی سے اچھی۔ تو سبحان اللہ، کیا کہنے کہ حسنین کے جو ان کی جو سواری بنے وہ خود خاتم المرسلین جناب حبیب خدا سرور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی سواری بنے۔ تو اور وہ واقعہ بہت ہی یادگار واقعہ ہے کہ جب مدینہ کی گلیوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مہر نبوت پہ ایک شانے پہ حسن کو بٹھایا اور دوسرے شانے پہ حسین کو بٹھایا، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں اپنے نواسوں کو، دونوں بیٹوں کو جو ہے وہ سیر کروا رہے ہیں۔ اور جب پھر بچوں نے کہا کہ ہماری سواری کی باغیں ہونی چاہیے، تو سبحان اللہ، کیا کہنے، میں قربان جاؤں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی واللیل کی جو زلفیں تھیں وہ اپنے نواسوں کے ہاتھوں میں تھما دیں۔ اب جیسے جیسے نواسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کو موڑتے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اور صرف نبی ہی نہیں مڑے، بلکہ میں تو کہہ سکتا ہوں کہ نبوت مڑتی چلی جا رہی ہے، امامت مڑتی چلی جا رہی ہے۔ تو اور یہ اگر امام حسین علیہ السلام چونکہ امام ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش کی، اور خدا کے جو راز ہوتے ہیں ان کے امین ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ جو مباہلہ کا واقعہ ہے اس میں بھی جب یہ پانچ تن پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلہ کے واقعے میں گئے تو امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے، گو کہ انہوں نے ان کو آغوش میں تھامے، ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میدان مباہلہ میں آئیں، لیکن پھر بھی حسین کی جو اہمیت ہے، حسین کی جو قربانی ہے، حسین کا جو مقام ہے، وہ ہر حال میں بچپن میں بھی اپنے پانچ تن پاک اور مشن جو دین اسلام کی سربلندی کا مشن تھا، چاہے وہ بچپن ہے، لڑکپن ہے، وہ جوانی ہے، وہ بڑھاپا ہے، امام حسین علیہ السلام نے اپنا جو نانے کا مشن تھا اس کو پورا کیا، ان کا جو وعدہ تھا، خدائی وعدہ تھا، اس کو پورا کیا۔ تو مصطفیٰ کیا دیکھتے ہیں آپ کہ جب ہی محرم نظر آتا ہے تو پوری دنیا حرکت میں آ جاتی ہے، اور ایک تو خداوند عالم نے جیسے روزی اور رزق کا وعدہ فرمایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے جب مجالس اور محافل میں نظر و نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، کتنا ایک جو سرمایہ ہے وہ سرکولیشن میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کتنا لوگوں کے لیے روزگار کھلتا ہے، اس میں ٹریولنگ پہ لوگ آتے جاتے ہیں، نظر و نیاز کے لیے اہتمام کرتے ہیں، اور باقی اس کے علاوہ جتنے مطلب یہ لاؤڈ سپیکر ہیں، باقی چیزیں یہ ساری ہوتی ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کا جو مشن ہے وہ محبت اور بھائی چارے کا مشن ہے اور ایک ابدی مشن ہے۔ تو اس حوالے سے پوری دنیا میں کیا میسج جاتا ہے؟ جی، اس میں سب سے پہلا میسج یہی جاتا ہے انسانیت کا، کیونکہ انسانیت میں کوئی فرقہ، کوئی مذہب، کوئی رنگ نسل سے تعلق رکھنے والا کوئی گروہ نہیں آتا، بلکہ انسانیت میں تمام تر عالم انسانیت آتی ہے، تمام انسان آتے ہیں، مرد و خواتین، بچے بوڑھے سب آتے ہیں بلا تفریق کسی رنگ مذہب نسل کے۔ اور یہاں پر جب انسانیت کی بات کی جاتی ہے تو حسین کا تعلق بھی کسی، میں یہاں پر کہنا چاہوں گا، کسی مذہب کے ساتھ، کسی فرقے یا کسی گروہ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ حسین کا تعلق بھی براہ راست انسانیت کے ساتھ ہے، کیونکہ انسانیت کے حوالے سے اگر بات کی جاتی ہے حسین مزاحمت کا ایک ایسا استعارہ ہے کہ جس کو سمجھ لینے کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی ڈر یا خوف باقی نہیں رہتا۔ اور اس حوالے سے شاعر نے کہا تھا نا کہ یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف صرف خدا کا ہے۔ اور آپ نے وہ بات کہی کہ جوش ملی آبادی فرما گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ
انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو یہاں پر انسان کی بیداری سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ انسان کسی نیند میں کھویا ہوا ہے، کسی نیند میں گم ہے اور اپنے گماں و وہم کی کیفیت سے بالکل اپنے آپ کو برخلاف رکھے ہوئے ہے۔ یہاں پر کہنا یہ ہے کہ انسان کے حوالے سے کہ انسان نے، میں اسی اصل کی جانب آنا چاہوں گا کہ اسی اصل کو کہیں فراموش کر دیا، اس کو کھو دیا ہے۔ اس اصل سے مراد اس انسان کی وہ نیچر جو کہ جس کا مقصد بنیادی طور پر محبت ہے، امن و آشتی ہے، سلامتی ہے، اور جہاں پر بھی خیر کی بجائے شر پنپنے لگے گا وہاں پر انسانیت کا، انسان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے خلاف جو ہے آواز کو بلند کیا جائے، اس آواز کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ اس پیغام کو پھیلایا جائے، وہ پیغام جو کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی کے ذریعے دیا، اور وہ پیغام تھا محبت کا، اسلام کا، امن کا، اور اب انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کا۔ حسین محسن انسانیت ہے، حسین محسن اسلام ہے، حسین بھائی چارے کا نام ہے۔ تو 12 نیوز کے اسٹوڈیو سے آج ہم شان حسین علیہ السلام کی ہماری پہلی نشست تھی، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے عطاء المصطفیٰ، اور مصطفیٰ ایک خوبصورت آواز کے مالک بھی ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی شان اقدس کے حوالے سے جو منقبت ہے، کچھ سلام کے جو اشعار ہیں وہ ضرور پیش فرمائیں۔ جی ضرور۔ میرا بیسیکلی گلا کچھ خراب ہے اور میں کوشش کرتا ہوں۔ ایک کلام ہے، منقبت ہے امام عالی مقام کی شان میں، جی بالکل، اور سولو سلام کہہ سکتے ہیں اس کو۔ بسم اللہ۔ اے حسین، اے ابن حیدر، اے حسین، اے حسین، آ گئی گلزار ایمان پر بہار، آ گئی گلزار ایمان دے دیے ایسے گلے تر، اے حسین، شکل و صورت میں ہے تصویر رسول، شکل و صورت میں ہے تصویر رسول، کوئی ہوگا مثل اکبر، اے حسین، اور دیکھیے مولا سنبھل کر کھینچیے، دیکھیے مولا سنبھل کر کھینچیے، تیر میں
جب ننھی سی گردن پر لگا، تیر جب ننھی سی گردن پر لگا، کس طرح دیکھا وہ منظر اے حسین. اور آخری شعر ہے، لے کے اذن جنگ جو رن کو گیا، لے کے اذن جنگ جو رن کو گیا، پھر نہ آیا وہ پلٹ کر اے حسین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خداوند عالم آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے. اور امید کرتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا ایک پہلی نشست تھی محرم الحرام کے حوالے سے، انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم پھر اسی جذبے کے ساتھ کہ ہم حسین کا جو پیغام ہے، حسین کا جو مشن ہے، اس کو عام کریں. اور رب العزت سے دعائیں ہیں کہ ہمیں حسینی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. اپنے میزبان افتخار نقوی کو اور ہمارے مہمان عطاء المصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر، فی امان.